खुमार में तेरे जी रहे यूं के हम सा कोई जी। कभी लाया ना उन्हें यहाँ? आपसे मिलकर तो बहुत खुश होंगी वो। जी जी जरूर इंशाल्लाह। सर आपका नाम? मंसूर साहब, आपने कहा था ना कि मुझे कोई भी काम हो तो मैं आप जानने में कोई वकील आपके वकील है। अब इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए कोई वजह ही नहीं रही। बहुत हिम्मत और हौसला चाहिए इसके लिए। वो हौसला नहीं किया ना, वो बेचारा तो अभी भी सिर्फ हौसला ही कर रहा है। ये सब छोड़ो। एहसास हो जाए तो वो गलती पर नहीं रहता। बस अब तुम मुझसे वादा करो जिसके बाद पछताना पड़े। अब तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे। कौन है जो तुम्हारे खुदगर्जी की भेंट नहीं चढ़ा तो बुरा होने से नहीं बचा सके। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खुमार अपने इख्तिताम के करीब है। आने वाले इक़्सात में हम देखेंगे कि जिस तरह यहाँ कहकशा और नासिर दोनों को अपने किए का सज़ा मिल चुका है, तो इसी तरह रयान और हमना दोनों भी नहीं बचेंगे। लाइलाज रंज पर मुब्तला होकर तो नासिर कहीं का नहीं रहेगा। घर वालों को जब पता चल जाएगा कि नासिर रकम कहाँ से लेकर आता था, तो वो भी सब उससे अपने रास्ते अलग कर देंगे और नासिर को भी उसका किए का सज़ा मिलेगा। नासिर के घर वाले तुगदाना हो या शगुफ्ता या हुस्ना, सब उसका साथ नहीं देंगे। कैंसर में मुब्तला नासिर का खिदमत करने का भी कोई नहीं होगा। तुगदाना उसे कहेगी कि मैं बार बार आपसे सवाल करती थी कि आप ये रकम कहाँ से लेकर आते हो, आपने मुझे कुछ नहीं बोला। वक़्त पर आप बताते तो मैं आपको इस काम से रोक लेती, कम से कम ये सज़ा तो आपको नहीं मिलता। दूसरी जानिब कहकशा वो भी अपने फ़ाइज़ से अपनी असलियत छुपाने का भरपूर कोशिश करेगी, लेकिन नासिर की वजह से उसका राज भी फहाश हो जाएगा, क्योंकि नासिर पैसों का मुतालबा अपने इलाज के लिए करेगा और कहकशा के पास तो रहने का जगह नहीं, तो नासिर को पैसे कहाँ से देंगे। इस सूरत में नासिर गुस्सा होकर फ़ाइज़ को सच्चाई बयान करते हुए कहेगा कि जो कुछ भी किया है मैंने तुम्हारे वालदा के कहने पर पैसों के लिए किया है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो लाइबा तो वक़्त पर अपनी गलती तस्लीम करके हरीम से माफ़ी मांग कर साफ़ हो जाएगी, लेकिन दूसरी जानिब मुदस्सिर भी हरीम के दिल में फ़ाइज़ के लिए मोहब्बत देकर हरीम की जानिब उसके बढ़ते हुए कदम रोकने का कोशिश करेगा। उधर तौफीर साहब भी हरीम को मुदस्सिर के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए सोच रहा होगा, इसलिए मुदस्सिर की वालदा को अपने घर बुलाने का दावत देगा, क्योंकि मुदस्सिर और हरीम क्या एक दूसरे के साथ बढ़ती हुई दोस्ती को देखकर तौफीर साहब को भी ये लग रहा होगा कि शायद हरीमा और मुदस्सिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। लेकिन मुदस्सिर भी हरीम के दिल में फ़ाइज़ की मोहब्बत देकर न तो वो और न ही हरीम किसी और के साथ शादी करने में दिलचस्पी रखती है। इस बात का तो हरीम को बखूबी अंदाज़ा है कि फ़ाइज़ बेकसूर है, उसका इतना गुनाह नहीं है। लेकिन जब नासिर उसकी वाला कहकशा की असलियत फ़ाइज़ के सामने लेकर आएगा, तो फ़ाइज़ को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो जाएगा कि मैंने क्यों हरीम की बात पर यकीन नहीं की और उसकी सफाई नहीं सुनी, क्योंकि वो मजबूर होकर नासिर के कुरान पर हाथ रखने पर यकीन करके हरीम से बदगुमान हो चुका था और अब हरीम से माफ़ी मांगने का भी उसकी हिम्मत नहीं होगी। अपनी गलती पर शदीद पशेमान होगा। हॉस्पिटल से सेहतियाब होकर वापस आ जाएगा तो अपनी वालदा और बहन से मिलने के लिए हरीम के घर जाएगा, जहां तौकीर साहब उसको बेइज्जत करके घर से निकालने का कोशिश कर रहा होगा। लेकिन हरीम तौकीर साहब से कहेगी कि रहने दे इसको, अगर आप इस तरह रवैया इसके साथ इख्तियार करोगे तो फिर हम में और इनमें कोई फ़र्क नहीं बचेगा। फ़ाइज़ को तो अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा और तौकीर साहब के साथ साथ हरीम से भी माफ़ी मांग रहा होगा, लेकिन न तो तौकीर साहब और ना ही हरीम उसको माफ़ करने के लिए तैयार होगी।
ادھر ناصر کا زخم دن بدن بڑھتا رہے گا، اس قدر کہ اس کے ٹانگ پر کینسر لگنے کے بعد اس کی ٹانگ کاٹنی پڑ جائے گی، جس کے بعد ناصر ویل چیئر پر گھومنے پر مجبور ہو جائے گا، اور اس کو بھی اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو جائے گا کہ اس نے حریم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے یہ سب اسی کا صلہ ہے۔ حسنہ بھی اس کو چھوڑ کر چلی جائے گی، شگفتہ تو پہلے ہی شادی کر کے گئی ہوگی، تبدانہ بھی ناصر کا خدمت کرنے سے شدید بیزار ہو جائے گی۔ ناصر دن بھر ایک ہی روم میں پڑا رہے گا اور اس کو ایک گلاس پانی دینے کے لیے بھی کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری جانب فائز حریم سے معافی مانگنے کا کوشش کر رہا ہوگا، لیکن حریم اب اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ دل میں تو ابھی بھی حریم کا فائز ہی بس رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے دیے ہوئے دھوکے کی وجہ سے اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، جبکہ فائز اس کو یہ کہنے والا ہے کہ اللہ کے کلام سے بڑا کچھ نہیں، اور مجھے ناصر نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ آپ کا اس کے ساتھ چکر چل رہے، تبھی میں نے اس کے بات پر یقین کی، ورنہ مجھے اپنی محبت پر تو یقین تھی۔ حریم تو کسی بھی صورت فائز کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، لیکن بالآخر عرفی آ جائے گا اور فائز اس کے سامنے جا کر اپنی پوری داستان اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہے گا کہ روفی اگر میری جگہ آپ ہوتے اور آپ کے سامنے کچھ اس طرح سچویشن پیش آ جاتا تو کیا آپ قرآن شریف پر یقین نہیں کرتے؟ بالآخر عرفی کو فائز کی بات سمجھ آ جائے گی اور اس کے بعد وہ حریم کے پاس جا کر اس کو منانے کا کوشش کرے گا کہ فائز نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، آپ کو فائز کو معاف کرنا چاہیے۔ بہت جلد حریم کے دل سے بھی فائز کے لیے فاصلہ ختم ہو جائے گا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ادھر کہکشاں کافی شرمندہ ہو کر حریم کے پاس جا کر بالآخر اس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور حریم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی ہوگی، لیکن حریم اسے کہے گی کہ جو کچھ بھی ہوا ہے میں نے اللہ پر چھوڑا ہے، آپ مجھ سے معافی مانگ کر شرمندہ نہ کریں۔ کئی عرصے سے حریم کے گھر پر رہنے کے بعد کہکشاں اور لائبہ دونوں بھی حریم کے گھر کے عادی ہو جائیں گے اور ان کے رویے دیکھ کر ان کا بھی ان کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے گا، تو اس وجہ سے عرفی کے ساتھ لائبہ کی شادی ہو جائے گی۔ دوسری جانب اگر ریان کا بات کیا جائے تو پاکستان میں حرام کا مال اپنے والدین سے چھین کر ریان اور ہمنا دونوں بھی باہر سیٹ ہونے کی کوشش میں اپنا پاکستان سے لایا ہوا رقم انویسٹ کر کے اس میں نقصان اٹھا کر کنگال ہو جائیں گے، اور خالی ہاتھ رہ جانے کے بعد ریان اور لائبہ دونوں بھی واپس پاکستان آ جائیں گے۔ دوسری جانب شیخ صاحب کی بھی طبیعت دن بدن بگڑتی جائے گی، فائز کا بھی جاب نہیں ہوگا۔ دن بدن شیخ صاحب کی طبیعت بگڑنے کے بعد علاج کی ضرورت ہوگی اور فائز کے پاس اس کا علاج کرنے کا پیسے نہیں ہوگا، اس لیے عرفی سے بار بار مدد مانگنی پڑے گی۔ عرفی اس کو بار بار پیسے دیتا رہے گا اور اس کے کیے ہوئے تمام احسانات جھکانے کا کوشش کر رہا ہوگا۔ بالآخر کافی علاج کرنے کے بعد شیخ صاحب بھی دنیا سے چلا جائے گا۔ ادھر ریان واپس پاکستان آ کر کچھ دن ہمنا کے گھر رہنے کے بعد جب ہمنا کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ مکمل طور پر کنگال ہو چکا ہے اور اب اس کے پاس پیسے نہیں تو اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے، اس لیے ریان سے خلا لینے کا فیصلہ کر لے گی۔ ریان سے خلا لینے کے بعد ریان کو بھی اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ اس نے اپنے والدین کی بات نہ مان کر اس عورت کے باتوں میں آ کر ان سے سب کچھ چھین کر والدین کو خالی میدان پر چھوڑ کر جانے کے بعد یہ اس کا سزا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں، لیکن مدثر بھی حریم کے دل میں فائز کی محبت دیکھ کر نہ تو وہ
اور نہ ہی حریم کسی اور کے ساتھ شادی کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اس بات کا تو حریم کو بخوبی اندازہ ہے کہ فائز بے قصور ہے، اس کا اتنا گناہ نہیں ہے، لیکن جب ناصر اس کی والدہ کہکشاں کی اصلیت فائز کے سامنے لے کر آئے گا تو فائز کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو جائے گا کہ میں نے کیوں حریم کی بات پر یقین نہیں کی اور اس کی صفائی نہیں سنی، کیونکہ وہ مجبور ہو کر ناصر کے قرآن پر ہاتھ رکھنے پر یقین کر کے حریم سے بدگمان ہو چکا تھا، اور اب حریم سے معافی مانگنے کا بھی اس کی ہمت نہیں ہوگی، اپنی غلطی پر شدید پشیمان ہوگا۔ ہاسپٹل سے صحتیاب ہو کر واپس آ جائے گا تو اپنی والدہ اور بہن سے ملنے کے لیے حریم کے گھر جائے گا، جہاں توقیر صاحب اس کو بے عزت کر کے گھر سے نکالنے کا کوشش کر رہا ہوگا، لیکن حریم توقیر صاحب سے کہے گی کہ رہنے دے اس کو، اگر آپ اس طرح رویہ اس کے ساتھ اختیار کرو گے تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں بچے گا۔ فائز کو تو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہوگا اور توقیر صاحب کے ساتھ ساتھ حریم سے بھی معافی مانگ رہا ہوگا، لیکن نہ تو توقیر صاحب اور نہ ہی حریم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ ادھر ناصر کا زخم دن بدن بڑھتا رہے گا، اس قدر کہ اس کے ٹانگ پر کینسر لگنے کے بعد اس کی ٹانگ کاٹنی پڑ جائے گی، جس کے بعد ناصر ویل چیئر پر گھومنے پر مجبور ہو جائے گا، اور اس کو بھی اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو جائے گا کہ اس نے حریم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے یہ سب اسی کا صلہ ہے۔ حسنہ بھی اس کو چھوڑ کر چلی جائے گی، شگفتہ تو پہلے ہی شادی کر کے گئی ہوگی، تقدانہ بھی ناصر کا خدمت کرنے سے شدید بیزار ہو جائے گی۔ ناصر دن بھر ایک ہی روم میں پڑا رہے گا اور اس کو ایک گلاس پانی دینے کے لیے بھی کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری جانب فائز حریم سے معافی مانگنے کا کوشش کر رہا ہوگا، لیکن حریم اب اس کو ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار اپنے اختتام کے قریب ہے۔ آنے والے اقساط میں ہم دیکھیں گے کہ جس طرح یہاں کہکشاں اور ناصر دونوں کو اپنے کیے کا سزا مل چکا ہے، تو اسی طرح ریان اور ہمنا دونوں بھی نہیں بچیں گے۔ لاعلاج رنج پر مبتلا ہو کر تو ناصر کہیں کا نہیں رہے گا۔ گھر والوں کو جب پتہ چل جائے گا کہ ناصر رقم کہاں سے لے کر آتا تھا تو وہ بھی سب اس سے اپنے راستے الگ کر دیں گے، اور ناصر کو بھی اس کا کیے کا سزا ملے گا۔ ناصر کے گھر والے تقدانہ ہو یا شگفتہ یا حسنہ، سب اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کینسر میں مبتلا ناصر کا خدمت کرنے کا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تقدانہ اسے کہے گی کہ میں بار بار آپ سے سوال کرتی تھی کہ آپ یہ رقم کہاں سے لے کر آتے ہو، آپ نے مجھے کچھ نہیں بولا، وقت پر آپ بتاتے تو میں آپ کو اس کام سے روک لیتی، کم سے کم یہ سزا تو آپ کو نہیں ملتا۔ دوسری جانب کہکشاں وہ بھی اپنے فائز سے اپنی اصلیت چھپانے کا بھرپور کوشش کرے گی، لیکن ناصر کی وجہ سے اس کا راز بھی فحاش ہو جائے گا، کیونکہ ناصر پیسوں کا مطالبہ اپنے علاج کے لیے کرے گا اور کہکشاں کے پاس تو رہنے کا جگہ نہیں، تو ناصر کو پیسے کہاں سے دیں گے۔ اس صورت میں ناصر غصہ ہو کر فائز کو سچائی بیان کرتے ہوئے کہے گا کہ جو کچھ بھی کیا ہے میں نے تمہارے والدہ کے کہنے پر پیسوں کے لیے کیا ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو لائبہ تو وقت پر اپنی غلطی تسلیم کر کے حریم سے معافی مانگ کر صاف ہو جائے گی، لیکن دوسری جانب مدثر بھی حریم کے دل میں فائز کے لیے محبت دیکھ کر حریم کی جانب اس کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کا کوشش کرے گا۔ ادھر توقیر صاحب بھی حریم کو مدثر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے سوچ رہا ہوگا، اس لیے مدثر کی والدہ کو اپنے گھر بلانے کا دعوت دے گا، کیونکہ مدثر اور حریم کیا ایک دوسرے کے ساتھ بڑھتی ہوئی دوستی کو دیکھ کر توقیر صاحب کو بھی یہ لگ رہا ہوگا کہ شاید حریمہ اور دیکھ کر ان کا بھی ان کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے گا، تو اس وجہ سے عرفی کے ساتھ لائبہ کی شادی ہو جائے گی۔ دوسری جانب اگر ریان کا بات کیا جائے
تو پاکستان میں حرام کا مال اپنے والدین سے چھین کر ریان اور ہمنا دونوں بھی باہر سیٹ ہونے کی کوشش میں اپنا پاکستان سے لایا ہوا رقم انویسٹ کر کے اس میں نقصان اٹھا کر کنگال ہو جائیں گے، اور خالی ہاتھ رہ جانے کے بعد ریان اور لائبہ دونوں بھی واپس پاکستان آ جائیں گے۔ دوسری جانب شیخ صاحب کی بھی طبیعت دن بدن بگڑتی جائے گی، فائز کا بھی جاب نہیں ہوگا۔ دن بدن شیخ صاحب کی طبیعت بگڑنے کے بعد علاج کی ضرورت ہوگی اور فائز کے پاس اس کا علاج کرنے کا پیسے نہیں ہوگا، اس لیے عرفی سے بار بار مدد مانگنی پڑے گی۔ عرفی اس کو بار بار پیسے دیتا رہے گا اور اس کے کیے ہوئے تمام احسانات جھکانے کا کوشش کر رہا ہوگا۔ بالآخر کافی علاج کرنے کے بعد شیخ صاحب بھی دنیا سے چلا جائے گا۔ ادھر ریان واپس پاکستان آ کر کچھ دن ہمنا کے گھر رہنے کے بعد جب ہمنا کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ مکمل طور پر کنگال ہو چکا ہے اور اب اس کے پاس پیسے نہیں تو اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے، اس لیے ریان سے خلا لینے کا فیصلہ کر لے گی۔ ریان سے خلا لینے کے بعد ریان کو بھی اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ اس نے اپنے والدین کی بات نہ مان کر اس عورت کے باتوں میں آ کر ان سے سب کچھ چھین کر والدین کو خالی میدان پر چھوڑ کر جانے کے بعد یہ اس کا سزا ہے۔ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، دل میں تو ابھی بھی حریم کا فائز ہی بس رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے دیے ہوئے دھوکے کی وجہ سے اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، جبکہ فائز اس کو یہ کہنے والا ہے کہ اللہ کے کلام سے بڑا کچھ نہیں، اور مجھے ناصر نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ آپ کا اس کے ساتھ چکر چل رہے، تبھی میں نے اس کے بات پر یقین کی، ورنہ مجھے اپنی محبت پر تو یقین تھی۔ حریم تو کسی بھی صورت فائز کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، لیکن بالآخر عرفی آ جائے گا اور فائز اس کے سامنے جا کر اپنی پوری داستان اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہے گا کہ روفی اگر میری جگہ آپ ہوتے اور آپ کے سامنے کچھ اس طرح سچویشن پیش آ جاتا تو کیا آپ قرآن شریف پر یقین نہیں کرتے؟ بالآخر عرفی کو فائز کی بات سمجھ آ جائے گی اور اس کے بعد وہ حریم کے پاس جا کر اس کو منانے کا کوشش کرے گا کہ فائز نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، آپ کو فائز کو معاف کرنا چاہیے۔ بہت جلد حریم کے دل سے بھی فائز کے لیے فاصلہ ختم ہو جائے گا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ادھر کہکشاں کافی شرمندہ ہو کر حریم کے پاس جا کر بالآخر اس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور حریم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی ہوگی، لیکن حریم اسے کہے گی کہ جو کچھ بھی ہوا ہے میں نے اللہ پر چھوڑا ہے، آپ مجھ سے معافی مانگ کر شرمندہ نہ کریں۔ کئی عرصے سے حریم کے گھر پر رہنے کے بعد کہکشاں اور لائبہ دونوں بھی حریم کے گھر کے عادی ہو جائیں گے اور ان کے رویے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل خمار اپنے اختتام کے قریب ہے۔ آنے والے اقساط میں ہم دیکھیں گے کہ جس طرح یہاں کہکشاں اور ناصر دونوں کو اپنے کیے کا سزا مل چکا ہے، تو اسی طرح ریان اور ہمنا دونوں بھی نہیں بچیں گے۔ لا علاج رنز پر مبتلا ہو کر تو ناصر کہیں کا نہیں رہے گا۔ گھر والوں کو جب پتہ چل جائے گا کہ ناصر رقم کہاں سے لے کر آتا تھا تو وہ بھی سب اس سے اپنے راستے الگ کر دیں گے اور ناصر کو بھی اس کا کیے کا سزا ملے گا۔ ناصر کے گھر والے تگدانہ ہو یا شگفتہ یا حسنہ سب اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کینسر میں مبتلا ناصر کا خدمت کرنے کا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تگدانہ اسے کہے گی کہ میں بار بار آپ سے سوال کرتی تھی کہ آپ یہ رقم کہاں سے لے کر آتے ہو، آپ نے مجھے کچھ نہیں بولا، وقت پر آپ بتاتے تو میں آپ کو اس کام سے روک لیتی، کم سے کم یہ سزا تو آپ کو نہیں ملتا۔ دوسری جانب کہکشاں وہ بھی اپنے فائز سے اپنی اصلیت چھپانے کا بھرپور کوشش کرے گی، لیکن ناصر کی وجہ سے اس کا راز بھی فحاش ہو جائے گا، کیونکہ ناصر
پیسوں کا مطالبہ اپنے علاج کے لیے کرے گا اور کہکشاں کے پاس تو رہنے کا جگہ نہیں تو ناصر کو پیسے کہاں سے دیں گے؟ اس صورت میں ناصر غصہ ہو کر فائز کو سچائی بیان کرتے ہوئے کہے گا کہ جو کچھ بھی کیا ہے میں نے تمہارے والدہ کے کہنے پر پیسوں کے لیے کیا ہے۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو لائبہ تو وقت پر اپنی غلطی تسلیم کر کے حریم سے معافی مانگ کر صاف ہو جائے گی، لیکن دوسری جانب مدثر بھی حریم کے دل میں فائز کے لیے محبت دیکھ کر حریم کی جانب اس کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کا کوشش کرے گا۔ ادھر توفیر صاحب بھی حریم کو مدثر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے سوچ رہا ہوگا، اس لیے مدثر کی والدہ کو اپنے گھر بلانے کا دعوت دے گا، کیونکہ مدثر اور حریم کیا ایک دوسرے کے ساتھ بڑھتی ہوئی دوستی کو دیکھ کر توقیر صاحب کو بھی یہ لگ رہا ہوگا کہ شاید حریمہ اور مدثر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں، لیکن مدثر بھی محبت پر تو یقین تھی۔ حریم تو کسی بھی صورت فائز کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، لیکن بالآخر عرفی آ جائے گا اور فائز اس کے سامنے جا کر اپنی پوری داستان اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہے گا کہ روفی اگر میری جگہ آپ ہوتے اور آپ کے سامنے کچھ اس طرح سچویشن پیش آ جاتا تو کیا آپ قرآن شریف پر یقین نہیں کرتے؟ بالآخر عرفی کو فائز کی بات سمجھ آ جائے گی اور اس کے بعد وہ حریم کے پاس جا کر اس کو منانے کا کوشش کرے گا کہ فائز نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، آپ کو فائز کو معاف کرنا چاہیے۔ بہت جلد حریم کے دل سے بھی فائز کے لیے فاصلہ ختم ہو جائے گا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ادھر کہکشاں کافی شرمندہ ہو کر حریم کے پاس جا کر بالآخر اس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور حریم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی ہوگی، لیکن حریم اسے کہے گی کہ جو کچھ بھی ہوا ہے میں نے اللہ پر چھوڑا ہے، آپ مجھ سے معافی مانگ کر شرمندہ نہ کریں۔ کئی عرصے سے حریم کے گھر پر رہنے کے بعد کہکشاں اور لائبہ دونوں بھی حریم کے گھر کے عادی ہو جائیں گے اور ان کے رویے دیکھ کر ان کا بھی ان کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے گا، تو اس وجہ سے عرفی کے ساتھ لائبہ کی شادی ہو جائے گی۔ دوسری جانب اگر ریان کا بات کیا جائے تو پاکستان میں حرام کا مال اپنے والدین سے چھین کر ریان اور ہمنا دونوں بھی باہر سیٹ ہونے کی کوشش میں اپنا پاکستان سے لایا ہوا رقم انویسٹ کر کے اس میں نقصان اٹھا کر کنگال ہو جائیں گے اور خالی ہاتھ رہ جانے کے بعد ریان اور لائبہ دونوں بھی واپس پاکستان آ جائیں گے۔ دوسری جانب شیخ صاحب کی بھی طبیعت دن بدن بگڑتی جائے گی، فائز کا بھی جاب نہیں ہوگا۔ دن بدن شیخ صاحب کی طبیعت بگڑنے کے بعد علاج کی ضرورت ہوگی اور فائز کے پاس اس کا علاج کرنے کا پیسے نہیں ہوگا، اس لیے عرفی سے بار بار مدد مانگنی پڑے گی۔ عرفی اس کو بار بار پیسے دیتا رہے گا اور اس کے کیے ہوئے تمام احسانات جھکانے کا کوشش کر رہا ہوگا۔ بالآخر کافی علاج کرنے کے بعد شیخ صاحب بھی دنیا سے چلا جائے گا۔ ادھر ریان واپس پاکستان آ کر کچھ دن ہمنا کے گھر رہنے کے بعد جب ہمنا کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ مکمل طور پر کنگال ہو چکا ہے اور اب اس کے پاس پیسے نہیں تو اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے، اس لیے ریان سے خلا لینے کا فیصلہ کر لے گی۔ ریان سے خلا لینے کے بعد ریان کو بھی اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ اس نے اپنے والدین کی بات نہ مان کر اس عورت کے باتوں میں آ کر ان سے سب کچھ چھین کر والدین کو خالی میدان پر چھوڑ کر جانے کے بعد یہ اس کا سزا ہے۔ حریم کے دل میں فائز کی محبت دیکھ کر نہ تو وہ اور نہ ہی حریم کسی اور کے ساتھ شادی کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اس بات کا تو حریم کو بخوبی اندازہ ہے کہ فائز بے قصور ہے، اس کا اتنا گناہ نہیں ہے، لیکن جب
ناصر اس کی والدہ کہکشاں کی اصلیت فائز کے سامنے لے کر آئے گا تو فائز کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو جائے گا کہ میں نے کیوں حریم کی بات پر یقین نہیں کی اور اس کی صفائی نہیں سنی، کیونکہ وہ مجبور ہو کر ناصر کے قرآن پر ہاتھ رکھنے پر یقین کر کے حریم سے بدگمان ہو چکا تھا، اور اب حریم سے معافی مانگنے کا بھی اس کی ہمت نہیں ہوگی، اپنی غلطی پر شدید پشیمان ہوگا۔ ہاسپٹل سے صحتیاب ہو کر واپس آ جائے گا تو اپنی والدہ اور بہن سے ملنے کے لیے حریم کے گھر جائے گا، جہاں توقیر صاحب اس کو بے عزت کر کے گھر سے نکالنے کا کوشش کر رہا ہوگا، لیکن حریم توقیر صاحب سے کہے گی کہ رہنے دے اس کو، اگر آپ اس طرح رویہ اس کے ساتھ اختیار کرو گے تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں بچے گا۔ فائز کو تو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہوگا اور توقیر صاحب کے ساتھ ساتھ حریم سے بھی معافی مانگ رہا ہوگا، لیکن نہ تو توقیر صاحب اور نہ ہی حریم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ ادھر ناصر کا زخم دن بدن بڑھتا رہے گا، اس قدر کہ اس کے ٹانگ پر کینسر لگنے کے بعد اس کی ٹانگ کاٹنی پڑ جائے گی، جس کے بعد ناصر ویل چیئر پر گھومنے پر مجبور ہو جائے گا، اور اس کو بھی اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو جائے گا کہ اس نے حریم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے یہ سب اسی کا صلہ ہے۔ حسنہ بھی اس کو چھوڑ کر چلی جائے گی، شگفتہ تو پہلے ہی شادی کر کے گئی ہوگی، تقدانہ بھی ناصر کا خدمت کرنے سے شدید بیزار ہو جائے گی۔ ناصر دن بھر ایک ہی روم میں پڑا رہے گا اور اس کو ایک گلاس پانی دینے کے لیے بھی کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری جانب فائز حریم سے معافی مانگنے کا کوشش کر رہا ہوگا، لیکن حریم اب اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ دل میں تو ابھی بھی حریم کا فائز ہی بس رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے دیے ہوئے دھوکے کی وجہ سے اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، جبکہ فائز اس کو یہ کہنے والا ہے کہ اللہ کے کلام سے بڑا کچھ نہیں، اور مجھے ناصر نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ آپ کا اس کے ساتھ چکر چل رہے، تبھی میں نے اس کی بات پر یقین کی، ورنہ مجھے اپنی جائے گی۔ لیکن دوسری جانب مدثر بھی حریم کے دل میں فائز کے لیے محبت دیکھ کر حریم کی جانب اس کے بڑھتے ہوئے قدم روکنے کا کوشش کرے گا۔ ادھر توقیر صاحب بھی حریم کو مدثر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے سوچ رہا ہوگا، اس لیے مدثر کی والدہ کو اپنے گھر بلانے کا دعوت دے گا، کیونکہ مدثر اور حریم کیا ایک دوسرے کے ساتھ بڑھتی ہوئی دوستی کو دیکھ کر توقیر صاحب کو بھی یہ لگ رہا ہوگا کہ شاید حریمہ اور مدثر دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں، لیکن مدثر بھی حریم کے دل میں فائز کی محبت دیکھ کر نہ تو وہ اور نہ ہی حریم کسی اور کے ساتھ شادی کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ اس بات کا تو حریم کو بخوبی اندازہ ہے کہ فائز بے قصور ہے، اس کا اتنا گناہ نہیں ہے، لیکن جب ناصر اس کی والدہ کہکشاں کی اصلیت فائز کے سامنے لے کر آئے گا تو فائز کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو جائے گا کہ میں نے کیوں حریم کی بات پر یقین نہیں کی اور اس کی صفائی نہیں سنی، کیونکہ وہ مجبور ہو کر ناصر کے قرآن پر ہاتھ رکھنے پر یقین کر کے حریم سے بدگمان ہو چکا تھا، اور اب حریم سے معافی مانگنے کا بھی اس کی ہمت نہیں ہوگی، اپنی غلطی پر شدید پشیمان ہوگا۔ ہاسپٹل سے صحتیاب ہو کر واپس آ جائے گا تو اپنی والدہ اور بہن سے ملنے کے لیے حریم کے گھر جائے گا، جہاں توقیر صاحب اس کو بے عزت کر کے گھر سے نکالنے کا کوشش کر رہا ہوگا، لیکن حریم توقیر صاحب سے کہے گی کہ رہنے دے اس کو، اگر آپ اس طرح رویہ اس کے ساتھ اختیار کرو گے تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں بچے گا۔ فائز کو تو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہوگا اور توقیر صاحب کے ساتھ ساتھ حریم سے بھی معافی مانگ رہا ہوگا، لیکن نہ تو توقیر صاحب اور نہ ہی حریم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ ادھر ناصر کا زخم دن بدن بڑھتا رہے گا، اس قدر کہ اس کے ٹانگ پر کینسر لگنے کے بعد اس کی ٹانگ کاٹنی پڑ جائے گی،
جس کے بعد ناصر ویل چیئر پر گھومنے پر مجبور ہو جائے گا اور اس کو بھی اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو جائے گا کہ اس نے حریم کے ساتھ جو کچھ کیا ہے یہ سب اسی کا صلہ ہے۔ حسنہ بھی اس کو چھوڑ کر چلی جائے گی۔ شگفتہ تو پہلے ہی شادی کر کے گئی ہوگی۔ تغدانہ بھی ناصر کا خدمت کرنے سے شدید بیزار ہو جائے گی۔ ناصر دن بھر ایک ہی روم میں پڑا رہے گا اور اس کو ایک گلاس پانی دینے کے لیے بھی کوئی نہیں ہوگا۔ دوسری جانب فائز حریم سے معافی مانگنے کا کوشش کر رہا ہوگا، لیکن حریم اب اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ دل میں تو ابھی بھی حریم کا فائز ہی بس رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے دیے ہوئے دھوکے کی وجہ سے اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، جبکہ فائز اس کو یہ کہنے والا ہے کہ اللہ کے کلام سے بڑا کچھ نہیں، اور مجھے ناصر نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ آپ کا اس کے ساتھ چکر چل رہے، تبھی میں نے اس کے بات پر یقین کی، ورنہ مجھے اپنی محبت پر تو یقین تھی۔ حریم تو کسی بھی صورت فائز کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، لیکن بالآخر عرفی آ جائے گا اور فائز اس کے سامنے جا کر اپنی پوری داستان اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہے گا کہ روفی، اگر میری جگہ آپ ہوتے اور آپ کے سامنے کچھ اس طرح سچویشن پیش آ جاتا تو کیا آپ قرآن شریف پر یقین نہیں کرتے؟ بالآخر عرفی کو فائز کی بات سمجھ آ جائے گی اور اس کے بعد وہ حریم کے پاس جا کر اس کو منانے کا کوشش کرے گا کہ فائز نے جو کچھ کیا تھا وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، آپ کو فائز کو معاف کرنا چاہیے۔ بہت جلد حریم کے دل سے بھی فائز کے لیے فاصلہ ختم ہو جائے گا اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ادھر کہکشاں کافی شرمندہ ہو کر حریم کے پاس جا کر بالآخر اس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور حریم کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی ہوگی، لیکن حریم اسے کہے گی کہ جو کچھ بھی ہوا ہے میں نے اللہ پر چھوڑا ہے، آپ مجھ سے معافی مانگ کر شرمندہ نہ کریں۔ کئی عرصے سے حریم کے گھر پر رہنے کے بعد کہکشاں اور لائبہ دونوں بھی حریم کے گھر کے عادی ہو جائیں گے اور ان کے رویے دیکھ کر ان کا بھی ان کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے گا، تو اس وجہ سے عرفی کے ساتھ لائبہ کی شادی ہو جائے گی۔ دوسری جانب اگر ریان کا بات کیا جائے تو پاکستان میں حرام کا مال اپنے والدین سے چھین کر ریان اور ہمنا دونوں بھی باہر سیٹ ہونے کی کوشش میں اپنا پاکستان سے لایا ہوا رقم انویسٹ کر کے اس میں نقصان اٹھا کر کنگال ہو جائیں گے، اور خالی ہاتھ رہ جانے کے بعد ریان اور لائبہ دونوں بھی واپس پاکستان آ جائیں گے۔ دوسری جانب شیخ صاحب کی بھی طبیعت دن بدن بگڑتی جائے گی۔ فائز کا بھی جاب نہیں ہوگا۔ دن بدن شیخ صاحب کی طبیعت بگڑنے کے بعد علاج کی ضرورت ہوگی اور فائز کے پاس اس کا علاج کرنے کا پیسے نہیں ہوگا، اس لیے عرفی سے بار بار مدد مانگنی پڑے گی۔ عرفی اس کو بار بار پیسے دیتا رہے گا اور اس کے کیے ہوئے تمام احسانات چکانے کا کوشش کر رہا ہوگا۔ بالآخر کافی علاج کرنے کے بعد شیخ صاحب بھی دنیا سے چلا جائے گا۔ ادھر ریان واپس پاکستان آ کر کچھ دن ہمنا کے گھر رہنے کے بعد جب ہمنا کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ مکمل طور پر کنگال ہو چکا ہے اور اب اس کے پاس پیسے نہیں، تو اس کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے، اس لیے ریان سے خلا لینے کا فیصلہ کر لے گی۔ ریان سے خلا لینے کے بعد ریان کو بھی اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ اس نے اپنے والدین کی بات نہ مان کر اس عورت کے باتوں میں آ کر ان سے سب کچھ چھین کر والدین کو خالی میدان پر چھوڑ کر جانے کے بعد